अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मायूस भी होंगे। ज़ाहिर आज पाकिस्तान में जमहूरियत का, अदालत का और पाकिस्तान के उमंगों का और एक हकीकी आज़ादी का एक तारीख दिन था। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला किया गया वो मेरे लिए बिल्कुल भी हैरत अंगेज नहीं था। अगर आप 2-3 दिन पहले सिर्फ मेरा वीलॉग देख लें जिस दिन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था, तो मैं उसमें ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुकी थी कि काजी फायज ईसा है ना, मेरे अल्फाज तक ये थे। अगर आप देख सकते हैं, जो रेगुलर व्यूअर देखते हैं तो वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रही थी, क्योंकि ये इतना ऑब्वियस फैसला था कि बैट ले लिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अगर ये बैट देना ही होता तो बात यहां तक लाई ही क्यों जाती। ये बिल्कुल तयशुदा प्लान के मुताबिक चीजें की गई हैं और अब कुछ बहुत से सवालों के जवाब मिल गए। सबसे पहले इस फैसले से जो 2-3 सवाल उठे थे उनके जवाब जो मैंने तलाश किए वो आपको बता देती हूँ। आपको पता चल गया होगा कि क्यों कर इलेक्शन के लिए तैयार हुए और कैसे इलेक्शन को प्लान किया गया, वो कहानी खुल गई है। जो जो बातें तयशुदा थी कि उमर अता बंदयाल साहब जाएंगे, काजी फायज ईसा आएंगे और उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब आएंगे, उसके बाद उनकी नाअहली खत्म होगी और उसके बाद इमरान खान साहब जेल में होंगे और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा और इसके साथ साथ पीटीआई का बैट सिंबल भी इलेक्शन में बैलेट पेपर पर नहीं होगा। ये सब वो चीजें हैं जो ऑलरेडी बहुत से नामी ग्रामी लोग बताते चले जा रहे थे और जो नजर भी आ रही थी, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने का, उनके कैंडिडेट को रोकने का कोई और तरीका नहीं था कि उन्हें एज ए जमात इस इलेक्शन में हिस्सा ही ना लेने दिया जाए। तो बहरहाल आज यकीनी तौर पर उन सब के लिए एक मायूस दिन, जो ये समझते थे कि काजी फायज ईसा बड़े कोई आइन पसंद जज हैं, बड़े कोई जमहूर पसंद जज हैं और बड़ा कोई वो समझते थे कि कोई एक उसूलों पे कारबंद शख्स है, तो आज उन सब को थोड़ी शर्मिंदगी तो ज़रूर हुई होगी और आज वो अपने आप के ऊपर लान तान ज़रूर कर रहे होंगे कि वो एक कैसे शख्स को सपोर्ट करते रहे। मैं ज़ाती तौर पर किसी की शख्सियत के ऊपर तनकीद करने से गुरेज करती हूँ, लेकिन काजी फायज ईसा ने जिस तरीके से ये सारी हरकत की है, जिस तरह उन्होंने सारी कार्रवाई चलाई, जिस तरीके से उन्होंने यकतरफा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर केस में खुद दूसरी जानिब से वकालत की और पीटीआई के वकला को बोलने नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी और मुसलसल उनको रगेदा, ये सब उनकी जो एक बायसनेस थी, एक तासुब था और जो एक उनके दरमियान में जहन में अटकी हुई बात थी कि पीटीआई के दौर में उनके खिलाफ रेफरेंस क्यों हुआ, ये वो चीजें थी जो कि बहुत ही क्लियर और ऑब्वियस थी। और इसके बाद ये कोई प्रिडिक्ट करना, अगर कोई ये समझ रहा था कि कोई मुआवजा होगा और अचानक से पीटीआई को बैट मिल जाएगा और वो एज ए पार्टी इसमें हिस्सा ले सकेगा, तो वो कोई अहमकों की जन्नत में ही रहता था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन मेरा जो दूसरा अंदाजा था वो ये था कि पीटीआई जो कोई इत्तेहाद बनाकर अगर जाएगी तो उसकी सूरत में उनको कोई फायदा हो सकता है, जो कि प्लान बी था बेसिकली। लेकिन ये प्लान बी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, उसके ऊपर मैं तफसीली बात करती हूँ। इससे पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि काजी फायज ईसा साहब ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार रखते हुए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया और उन्होंने इसमें तौजीह दी है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जमहूरियत होना बड़ा ज़रूरी है। मुल्क में जमहूरियत हो ना हो, यानी आप करोड़ों लोगों की पार्टी को उठा करके बाहर फेंक दें इलेक्शन से और फिर आप उस पर तौजीह ये दें कि चूंकि जी इन 8-10 लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया पार्टी में, तो इसलिए ये जरूरी है कि करोड़ों लोगों का जो हक है वो उनसे छीन लिया जाए, क्योंकि इन 4-8 लोगों को उनका हक नहीं मिला। तो शेम ऑन दिस डिसीजन। ये एक बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक डिसीजन और जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और आज बड़े बड़े सहाफ़ी ये बोल पड़े, आप काजी फायज ईसा साहब के जो मतवाले सहाफ़ी थे जो उनकी तारीफ़ें नहीं करते थकते थे, आज उनकी भी आप ज़बान सुन लें जो उन्होंने इस शख्स के लिए कही कि इन्होंने क्या इस हिस्ट्री में कहाँ अपना नाम जाके लिखवाया। और बाकी भी जो नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं जो पीटीआई के बड़े नाक़िद रहे हैं, वो भी हामिद मीर साहब हो, नसीम ज़ारा साहिबा हो, इन सब की आप आज ट्वीट्स देख लें,
وہ سب اس بات کے اوپر کنونس دکھائی دیتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے تاریخ کے سیاہ پنوں میں اپنا نام لکھوایا ہے اور یہی وہ لیگیسی ہے جو وہ چھوڑ کے جائیں گے. لیکن یہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا, ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا نام کیسے لیا جائے گا, ان کو کیسے یاد رکھا جائے گا. ان کے نزدیک یہ بے وقوفانہ باتیں ہوتی ہیں. ان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کا غصہ, ان کا انتقام, جو کہ انہوں نے اپنا بدلہ لینا ہوتا ہے. ان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کی پوزیشن, ان کی نوکری, ان کا ٹینیور, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کی بیرون ملک جائیدادیں اور بے نامی اکاؤنٹس اور بے نامی قسم کی جائیدادیں. تو یہ چیزیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ اس کے بعد ہمیں اس طرح کی حرکت گھٹیا کرنے کے بعد ہمیں کوئی کیسے یاد رکھے گا. یہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں جو کانسیکوینسز ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب یہ الیکشن بہت مشکل ہو چکا ہے. میں نا امیدی کی بات نہیں کری, لیکن میں آپ کو ایک ریئل گراؤنڈ پہ جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم ہونا پڑے گا, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ تمام جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے, تو ہر امیدوار کا اپنا انتخابی نشان ہوگا اور ہر امیدوار کو حلقے میں جا کر یہ کنونس کرنا پڑے گا کہ وہی اصل میں عمران خان کا امیدوار ہے, اور وہ کیمپین کرنے کے لیے اس کو موقع نہیں ملے گا. آبویسلی جو بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ تو ویسے ہی اٹھایا جا رہا ہے, اس کو تو کوئی لبرٹی بھی نہیں ہے کہ وہ کنونس کر سکے. ایک یہی آسرا تھا کہ چونکہ نشان ہوگا تو شاید کیمپین کے بغیر بھی لوگ آ کے ووٹ ڈال دیں گے, لیکن اب چونکہ نشانی وہ نہیں ہے تو کیمپین کر کے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اصل میں پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے. تو بڑے ریئر کم چانسز ہوں گے اب پاکستان تحریک انصاف کے کہ وہ اس الیکشن میں اس پوزیشن میں ہو کہ وہ کوئی پورا الیکشن جیت جائے یا اس کو جو ایک ایگزیکٹلی مقبولیت ہے اس کو صحیح طور پر کیش کروا سکے. تو وہ چانس اب پی ٹی آئی کے لیے بہت کم ہو چکا ہے. لیکن کچھ لڑائیاں لڑنے والی ہوتی ہیں, ہمیشہ ہر وقت ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو اسٹریٹجی بنائیں وہ اسی طرح سے کامیاب بھی ہو. کیونکہ آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک وقت میں 17 نشستوں کے ساتھ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھنا پسند کیا, اور یہ قوموں کی زندگی میں بھی وقت آتے ہیں, سیاسی جماعتوں کی زندگی میں بھی وقت آتے ہیں, اچھے برے ٹائم آتے ہیں. تو یہ الیکشن شاید پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, لیکن ابھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد دنیا ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. چیزیں بدلتی رہتی ہیں, حالات چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت کے الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. اور دوسری بات اس میں جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے الیکشن نہیں ہے تو وہ میں اس کو دوسری طرح سے دیکھتی ہوں. میرے خیال سے یہ اس دفعہ پی ایم ایل این کا بھی آخری الیکشن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جس نے کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے, اور چونکہ جنہوں نے کیا ہے ان تک تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, نہ انہیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی جو اس کا غصہ ہے نا وہ نکلے گا پی ایم ایل این کے اوپر, اور پی ایم ایل این کے لیے اب اپنا جو ایک ساکھ ہے اخلاقی اس کو بچانا ناممکن ہو جائے گا, اور کیمپین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ کسی طاقتور کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ کا غصہ جو ہے ان پہ نکلتا ہے, جو آپ کے اندر فرسٹریشن ہے وہ ان لوگوں پہ نکلتی ہے جو آپ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. تو اگر پی ایم ایل این یہ سوچ رہی ہے کہ اس طرح سے ایک اپنے لیے گراؤنڈ کھلا کروا کے اور وہ جیسے چاہے کھیلیں گے آئیں گے اور وہ کریں گے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا جو پورا ایک سیاسی سرمایہ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے بالکل کھو دیا ہے. ابھی ایک ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس صاحب کا ایک پورا جو نیکسس ہے اس کے ساتھ انہوں نے مل کے جو یہ پوری گیم پلان کی اس کے مطابق وہ شاید آ جائیں, شاید حکومت بھی بنا لیں, لیکن یہ ان کی لاسٹ حکومت ہوگی. اور اس کے بعد ان کے لیے میرا نہیں خیال ہے کہ اخلاقی طور پر یہ وہاں پر کھڑے ہو سکیں گے لوگوں میں, اور اخلاقی جواز کوئی نہیں ہوگا اس حکومت کا. تو یہ انہوں نے بہت لوز کیا, کیونکہ جو نوکری پہ لوگ ہیں وہ چند سال ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, اور ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بعد میں لوگ انہیں کس طرح یاد رکھتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا. لیکن جو سیاسی جماعتیں جو تھرو آؤٹ سال ہر سال چلتی ہیں, انہوں نے تو آگے پھر اپنی نسلیں بھی تیار کی ہوئی ہیں آپ کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے, تو ان کو اس چیز سے تو فرق پڑے گا کہ یہ کہاں کہاں عوام میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو یہ جہاں جہاں بھی جائیں گے ان کو
لوگوں کا غم و غصہ برداشت کرنا پڑے گا، چاہے آپ انہیں بدتمیز کہیں گے بعد میں، چاہے آپ انہیں کہیں گے کہ یہ عمران خان نے سکھایا، جو بھی کہیں، لیکن آپ نے لوگوں کو جب روک دیا کہ وہ آپ کے خلاف ووٹ کر کے اپنا فرسٹریشن نکال سکیں، اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرتے تو وہ دوسرے پارٹی کو پسند کرتے ہیں، اس کو ووٹ کر لیں، جب آپ نے اس چیز سے انہیں روک دیا تو پھر اب آپ بھی تیار رہیں کہ شاید یہ غصہ کسی غیر جمہوری طریقے سے نہ نکلے۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے۔ میں یہ بالکل نہیں چاہتی کہ ملک میں کوئی بدامنی ہو یا کوئی اس طرح کے اللہ نہ کرے حالات ہو انتشار والے، لیکن جو حالات بن رہے ہیں، دیکھیں اتنے کروڑوں لوگوں کو اگر آپ سپریس کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، اور یہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں 71 میں، جب آپ نے ایک اکثریت کو اقلیت میں بدلا تو آپ نے اس کا خمیازہ بھگتا، اور یہی اس وقت جو سچویشن ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ آپ اکثریتی جماعت کو جس طرح سے ووٹ آؤٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنے دے رہے پورے الیکٹورل پروسیس سے، تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ اس بات کو آرام سے ہضم کر جائیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ فوری ریاکٹ نہ کریں، لیکن یہ چیز رہے گی۔ اداروں نے اس میں اپنی جو ساکھ کوئی ہے، جو نفرت کمائی ہے، وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اب عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی بھی بات نہیں ہے، لیکن جو اداروں نے اپنی نفرت بوئی ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے ایک بہت بڑی خلیج حائل کر دی ہے عوام میں اور ریاست میں، عوام میں اور اداروں میں۔ عام آدمی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں، تم غلام ہو، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں کہ تم آ کے ووٹ تک ڈال سکو۔ اس کے پاس اور ہوتا ہی کیا ہے؟ غریب آدمی کے پاس یہی ہوتا ہے کہ وہ جا کے ووٹ ڈالاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، تو اس سے یہ حق بھی آپ نے چھینا ہے۔ تو آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں، اور آپ بلیو کریں کہ بزدل قوموں کا کوئی فیوچر ہوتا ہی نہیں ہے۔ شاید یہ نوبت یہاں تک جو آج پہنچی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم بزدلی دکھاتی ہے، آپ اپنے حق کے لیے نہیں نکلتے، ہر بات کو آپ ایبزارب کر جاتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ظالم اور تگڑا ہوتا جاتا ہے، تگڑا ہوتا جاتا ہے، تگڑا ہوتا جاتا ہے۔ تو اب آپ اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں اسی بزدلی کو لے کے بیٹھے رہیں، اور آپ اور ہم مل کر اس کو بھگتتے رہیں گے، کیونکہ یہ تو پھر ایسے ہی چلے گا۔ یہ تو آپ کو سمجھا دیا گیا ہے۔ آج وہ تمام لوگ جو یہ پوچھتے تھے حقیقی آزادی کیا ہوتا ہے، عمران خان کون سی حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، کس سے حقیقی آزادی لینی ہے، تو ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کس حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ایک ایسی آزادی جس میں آپ اپنی مرضی سے ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے۔ اور بہت سارے لوگ جو یہ کچھ دن پہلے یہ بات کرتے تھے کہ جج صاحبان کیوں استعفے دے گئے، تو ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا کہ یہ جو کچھ غدر مچنے جا رہا تھا، جو عدلیہ نے ایک شرمناک کردار ادا کرنا تھا، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں اس کا پارٹ بننا چاہتے، وہ اپنے آپ کو اس گٹر میں بیٹھے ہوئے اپنی اس غلاظت کو اپنے ساتھ نہیں چپکانا چاہتے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کم از کم اپنا دامن جو ہے بچائیں اور اس غلاظت سے ایک طرف ہو جائیں، تو وہ پھر سائڈ پہ بھی ہو جاتے ہیں۔ سب کوئی ایک جیسے بے حیا لوگ تو نہیں ہوتے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ خود احتسابی بڑی ضروری ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک جو اسٹریٹجی بنائی اس کو اچھی طریقے سے فول پروف نہیں کیا۔ اب وہ غداری کی وجہ سے نہیں کیا یا نالائکی کی وجہ سے نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ بھی پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ آپ کا ایک پلان بی تھا جو اچھا پلان تھا، لیکن آپ نے اس کو ٹھیک سے ایگزیکیوٹ نہیں کیا۔ آپ نے پی ٹی آئی نظریاتی جو ایک بہت ہی کوئی معذرت کے ساتھ کمزور سا شخص لگا مجھے، اختر اقبال ڈار، اس کے ساتھ آپ نے اتحاد کر لیا، اور آپ نے اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن اس طرح نہیں کی۔ ایک آپ کاغذ لے آئے کہ جی اس نے یہ سائن کیے ہوئے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے جو ایک طرف کا ایک سائن ہوا ہوا ہے؟ آپ اس کے ساتھ کوئی ویڈیو بنا سکتے تھے ساری ڈاکیومنٹ یہ سائن کرتے ہوئے، آپ اس کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس کر کے، آج جب یہ سب ہو رہا تھا نظر تو آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے، تو آپ 12 بجے 3 بجے جب بھی آپ کا فیصلہ ہوا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کر دیتے تاکہ آن ریکارڈ چیز آ جاتی، اور بعد میں اگر وہ اٹھا کے اس کو زبردستی تشدد کر کے کوئی بات منوائی بھی جاتی تو آپ کے پاس بھی کچھ ہوتا کہ دیکھیے جی یہ اس بندے کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ اول تو میرے خیال سے پہلے یہ آپشن ہی ٹھیک نہیں تھا ان کے ساتھ کرنا، کیونکہ ایک بندہ ذہنی طور پر اس طرح آپ کے ساتھ نظریاتی طور پر جڑا ہی نہیں ہوا، وہ تو پہلے ہی آپ سے گروپ ٹوٹ کے علیحدہ ہوا ہے، اور آپ اس کے ساتھ کیوں ایسا اتحاد کریں؟ اس سے بہتر آپشن ہوتا کہ
آپ وحدت المسلمین کی طرف جاتے, یا آپ شیرانی صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف جاتے, یا پھر آپ ایون شیخ رشید یا جماعت اسلامی سے بھی اتحاد کر لیتے, تو وہ لوگ بھی تھوڑا سا کھڑے ہونے کی کچھ نہ کچھ زحمت کرتے یا کہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن انہوں نے تو کمال ہی کر دیا, 1 گھنٹے ہی مارنی تھی یہ. اور پھر اگر آپ نے انہی کے ساتھ کیا بھی تھا تو آپ ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ کر کے ان کو کسی سیف جگہ پہ منتقل کر دیتے, بیرون ملک بھجوا دیتے, کہیں انڈر گراؤنڈ کر دیتے, کہیں ان کو ایسی جگہ پہ رکھتے کم از کم کہ یہ سچویشن تو نہ ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو کس طریقے سے ڈھونڈا جا رہا ہے. آپ کا تو ایک چپڑاسی نہیں اگلے چھوڑ ہے, اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں وہ. اور آپ اتنا بڑا پلان بی بنا کر اور اس شخص کو آپ نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے آزاد ہی. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ اتحاد کرنے کا کیا گیا فیصلہ کس نے کیا, اور پھر اگر کر ہی لیا تو اس کو فول پروف کیوں نہیں بنایا گیا, کیوں اس میں لوپ ہول چھوڑے گا. اتنا آسان جی آپ کر کے آپ نے ادھر اناؤنس کیا ہے اور ادھر وہ اس کو جناب 1 منٹ میں پکڑ کے اگلوں نے پریس کانفرنس کروا دی. بھائی جب وہ آپ کے اتنے تگڑے لوگوں سے پریس کانفرنس کروا سکتے ہیں تو اس طرح کے ایک بندہ جو پہلے ہی آپ کے ساتھ نظریاتی طور پر اس حد تک جڑا ہوا نہیں ہے, اس کو ایک جھٹکے میں انہوں نے پریس کانفرنس کروا لینی تھی. تو یہ جو پلان بی تھا تو اچھا, لیکن یہ صحیح طور پہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. اب یہ کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا یہ دیکھنا پڑے گا, اور اگر یہ نالائکی تھی تو پھر بالکل ہی آپ پھر ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ جب آپ اتنی سی بات, یہ تو ہم جیسے لوگ بھی سینس کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے اوپر اتنا مشکل وقت ہے, آپ کا جھنڈا لے کے کوئی باہر نہیں نکل سکتا, اور آپ کسی بندے کے ساتھ اتحاد کر کے پوری اپنی پارٹی کی الیکشن کیمپین اس کے سر پہ چلانی ہے آپ نے, اور آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے. تو یہ اپنی بھی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ کہاں پر آپ لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی. باقی جی الیکشن ابھی ہو رہا ہے, لیکن اب اس الیکشن میں کیا باقی رہ گیا, اس کو الیکشن کہنا ہی الیکشن کی توہین ہے. اور میرے خیال سے جو بھی آزاد امیدوار لڑیں گے, یہ پی ٹی آئی اپنی سوشل میڈیا کے اوپر اس کی کیمپین کرتے رہیں گے, ان میں سے چند ایک کامیاب بھی ہو جائیں گے. لیکن اب اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر یہ بیچارے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو ایک آزاد امیدوار کو کسی بھی پارٹی میں زبردستی شامل کرایا جا سکتا ہے, کچھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, یا اگر اس کو نہ بھی استعمال کیا جائے وہ پھر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کمیٹڈ بھی رہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس حیثیت میں تو نہیں ہوگا کہ وہ ایک پارٹی کے طور پر وہاں پہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہو. تو یہ اب بڑی کھچڑی کمپلیکیٹڈ سی ہے, سوری ٹو سے, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ بتانی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اب یہ جو الیکشن کیمپین ہے پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہو گئی ہے, اور آگے اس کے کانسیکوینسز اب بھگتنے پڑیں گے. لیکن اس سارے نظام میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا ہے تو ایسا نہیں ہے, پورے ملک کو نقصان پہنچا ہے. اور میں ابھی بھی آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میں سینس کر رہی ہوں کہ حالات بہت شاید خدا نخواستہ عجیب و غریب نہ ہو جائیں, کیونکہ جو اتنا بڑا شب خون مارا گیا ہے, یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے آپ نارمل لے لیں کہ اگنور کر کے جی چیزیں نارمل آگے بڑھیں گی. ابھی بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.